बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जून इतवार के दिन का ये दूसरा अहम वीलॉग है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी हैं। ईरान ने ट्रंप की जो 80 साल खुशियों पर आज पानी फेर दिया। सालगिरह पर क्या हुआ, ट्रंप की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और नेतन्याहू ने इसराइल की लेबनानी तंजीम के हेडक्वार्टर पर मिसाइलों से हमला करके तंजीम के सरबराह की शहादत और ईरान अमन मुआहदा ख़त्म करने में इसराइल कामयाब। और आज रात इसराइल पर शदीद ख़तरनाक हमला और उससे भी बड़ी ख़तरनाक खबर जो इब्राहिम रज़ाई, ईरान के अहम लीडर का दावा कि बहरीन और कुवैत पर कब्जा करके ईरान में शामिल अब करेंगे। सोमालीलैंड 60 लाख मुसलमानों के सरबराह का इसराइल से इत्तेहाद का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्की समेत इस्लामी ममालिक मुंह तकते रहे। आज़ाद कश्मीर के हालात का एहतजाज रंग लेने लगा और पीपल्स पार्टी ने एक तरफ इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया तो दूसरी तरफ बरतानवी कश्मीरियों के तारीखी मुजाहरे। कश्मीर का एहतजाज बरतानिया तक पहुँच गया। इस्टेब्लिशमेंट का बलोचिस्तान, केपी, पंजाब और अब कश्मीरियों से भी माफिया मंगवाने का शौक। बिलाखिर आज इनकी सबसे बड़ी तहादी जमात ने फील्ड मार्शल को मार्शला लगाने, इक़्तिदार संभालने का मुतालबा के नून लीग को माइनस करें। कश्मीर की सूरत हाल के अलावा जो मुआशी बजट के हवाले से खान के मामलात और तहरीक इंसाफ समेत जो इस वक्त मायूसी और उम्मीद के दरमियान हकीकत है, आज उसका मैं जिक्र करूंगा। ज़रा गौर से आपने इस बात को सुनना है। तफसील से बात करूं तो पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि ये अमन मुआहदा आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि अब इस जंग में मज़ीद शिद्दत और तेज़ी आने वाली है। उसकी वजह नेतन्याहू सियासी तौर पर मुकम्मल तौर पर यतीम और नाकाम हो चुका है। इसकी मकबूलियत बहुत बुरी तरह गिर चुकी है। 30 साल का इक़्तिदार ख़त्म होने के करीब है। वहाँ इसके जो मुखालिफिन हैं, अपोजिशन है, उन्होंने इसके फाड़ के सियासत रख दी और गलत पॉलिसियों की वजह से, इक़्तिदार के लालच की वजह से कहा ईरान आज खिते का बल्कि दुनिया की चौथी सुपर पावर बन गया है। ये इसराइल के मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म का मैं आपको बयान बता रहा हूँ। इसने कहा ईरान के फ़ौजी ताकत भी कायम है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी कायम है और यूरेनियम भी कायम है। इसराइल की अलबत्ता बका और सलामती खतरे में चलेगी। अब इस जंग का जो नामुकम्मल मंसूबा इसने डोनाल्ड ट्रंप को बगैर तैयारी के, बगैर एक पेशेवर टीम के दिया, ईरान को ज़ख्मी किया, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक कर दिया। ईरान की तेल की तनसीबात और हमले तमाम इनके ऊपर जो नाकाम रहे। अब नाए हरमज़ ईरान के पास है, इनका मंसूबा नाकाम रहा। कुर्द लोगों को जो असलहा बांटा गया गलत लोगों को दे दिया। तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीकी सियासत में भूचाल और मुआहदा जो है इस वक्त ईरान की मईशत में अरबों डॉलर्स ला रहा है। पाकिस्तानी इनकलाब मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। इसकी गलत पॉलिसियों से जो खलीजी ममालिक पर ईरान के हमले हुए, वहाँ अब्राहम अकॉर्ड पार्ट 2 ख़त्म हुआ, नाकाम हुआ। लेबनान में गलत जगह बमबारी करके लेबनानी हुकूमत को भी हमारे खिलाफ किया और वाहिद इत्तेहादी जो अरब अमारात था वो तेहरान के गिरोह में शामिल हो गया। कतर उनके कदमों में बैठ गया और अब वहाँ कौमी सलामती के जो मुसाद के सरबराह बदला, नेशनल सिक्योरिटी का भी, वो इसकी गफलत और गलत फैसले हमें ले डूबे, तबाह बर्बाद करके अमेरिका एतमाद नहीं कर रहा। तो यही बात बिल्कुल वहाँ की अवाम भी नेतन्याहू के बारे में कर रही है। अब रास्ता नेतन्याहू के पास एक ही है कि बड़ी शिद्दत से जंग दोबारा शुरू करे और ये जंग ज़रूर शुरू होगी उसमें, लेकिन अब इसराइल को ईरान से अकेले ही लड़ना पड़ेगा। ईरान में इस वक्त मोराल बहुत बुलंद है। वहाँ मौजूद सहाफ़ी भी और वहाँ पे जो अभी पासदारान इनकलाब के रहनुमा, उनका कहना है कि हमें अब कुवैत और बहरीन को कब्जे में लेना है। ये बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू को जो बयानिया चाहिए अवाम को दिखाने के लिए, उसने तो वो कर दिया। ट्रंप अपनी 80 साल सालगिरह के मौके पर वाइट हाउस के लॉन में बेतहाशा मेहमानों के सामने आज उसने केक काटते हुए ईरान के साथ मुआहदे को बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश करना था। कागज़ जेब में ही था, वो जेब में ही रहा। एन उसी वक्त बैरूत में नेतन्याहू ने तबाही और बर्बादी मचा दी। बैरूत के जनूबी इलाकों में जहाँ ये खदशा था कि ये बमबारी करेगा, इसने कर दी। लेबनान के जो हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम हैं, उनकी क़यादत के चीफ हैं, उनकी और रिहायशी इलाकों पर शदीद तरीन बमबारी में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, जहाँ नेतन्याहू के मुताबिक इसराइल के ख़िलाफ़ एक मनसूबा बनाया जा रहा था। अच्छा, ये वही फॉल्स फ्लैग है जो अभी अब पाकिस्तान में भी कश्मीर के हवाले से सुन रहे हैं, जहाँ हिंदुस्तानी करेंसी निकलती है या मुसल्लह लोग अचानक हमला करते हैं। ऐसा ही इसने कहा कि वहाँ मनसूबा बनाया जा रहा था और इस मनसूबे में फ़ज़ाई हमले उन्होंने करने थे हम पर मुज़ाफ़ाती इलाकों में, जिसके जवाब में हमने पहले ही हमला कर दिया। यानी अमेरिका की जो डील थी वो तबाह हो गई। बड़ा शदीद तरीन हमला था और इसमें सबसे जो बड़ी बात कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बिल्कुल खबर नहीं होने दी। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने अमन मुआहदे की खबर इसे नहीं होने दी, इस हमले की भी इसने खबर नहीं होने दी और दावा किया कि हिजबुल्लाह जो वो शुमाली इसराइल की तरफ रॉकेट और ड्रोन भेज रही थी और हमारा दिफा करना जो हमारा फ़र्ज़ था, हक था, इसलिए। हालांकि वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ, ना जानी ना माली। लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप के हम मुलाजिम नहीं हैं, हम उसके इत्तेहादी हैं, उसको बताना ज़रूरी नहीं है। और फ़ोन लाइन्स इनकी मुकम्मल खामोश थी, सारा दिन वैसे ही राब्ते में रहते हैं। आज पहली दफ़ा खामोशी थी क्योंकि ट्रंप ने पिछली दफ़ा भी गाली गलौज की थी। अब जब तक ये मौजूद है, ज़ाहिर है अमेरिका ईरान का मुआहदा नहीं हो सकता। ईरान पर ये जो हमले हैं इस जंग के बाद, आपको पता है बैरूत की ये सबसे बड़ी बमबारी थी और इसकी, जैसे मैंने कहा, नेतन्याहू को बड़ी अशद ज़रूरत थी अपने इक़्तिदार को बचाना। इसके ऊपर केसेस भी हैं, याद रखें।
بیانیہ بھی چاہیے تھا۔ اب یہ جو بیروت پر بمباری ہوئی ہے، یاد رکھیں خاص طور پر دہیہ میں، یہ جنوبی مضافات کا علاقہ ہے، ایران کے لیے انتہائی اہم جگہ، یہ حزب اللہ کا ہیڈ کوارٹر سب سے بڑا گڑھ ہے، اور یہ نتن یاہو نے دہیہ ڈاکٹرائن کے نام سے اس تمام علاقے کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ پورا مسمار کرنا جس پہ اسرائیل کے جو وزیر خزانہ ہے، قومی سلامتی کے مشیر ہیں، دونوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا امتحان ہے شہری انفراسٹرکچر پر، عمارتوں پر اور بنیادی سہولیات کے مراکز کو مکمل غیر معمولی شدت سے مسمار کرے، یہ تاکہ ہماری شرائط مانے۔ بیروت پر یہ حملہ جسے ایران نے ریڈ لائن قرار دیا تھا، جنگ بندی کی ناقابل قبول خلاف ورزی قرار دیا تھا، اور پہلے بھی اسرائیل کا جنگ جو شروع ہوئی، میزائل حملے ہوئے، وہ اسی کا رد عمل تھے، اور اس کو پتہ ہے نتن یاہو کو کہ ایران ایسا ہی رد عمل اب دے گا، تو معاہدہ تو پھر ظاہر ہے کسی صورت میں نہیں بڑھے گا۔ اور یہی معاملہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ کوئی ممکنہ معاہدہ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ابھی دیکھیں تازہ ترین جو حالات ہیں اس کے مطابق تو اب ایران اس کا جواب دے گا، اور آج رات کو دے گا، کتنی شدت سے دے گا اب یہ دیکھنا ہے۔ فی الحال ایران کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی صورت میں بیروت پر حملوں کا جواب نہ دے، لیکن میرا خیال ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کی جو فوج اس نے ویڈیو جاری کی، اپنی ویب سائٹ پر پیغام دیا، اور یہ دو ٹوک رائے اس نے ٹرمپ کو بتایا کہ یہ اسرائیل کے اہداف ہیں، ایران کا جوہری پروگرام ایران کی موجودہ لیڈرشپ ان کی ہٹ لسٹ میں ابھی بھی موجود ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ہم یہ عارضی سکون نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جب تک یہ تمام اتحادی گروپ لبنان میں، فلسطین میں مکمل ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے، مختصر وقفہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پچھلی فون کال میں بھی اس کو کافی ساری گالیاں ملی تھیں، اور ٹرمپ نے تو کہا تھا اپنی خواہشات کو بھول جاؤ، لیکن یہ نہیں بھولا، اقتدار کا معاملہ ہے، اور ظاہر ہے اسرائیلی لابی امریکہ میں بڑی موجود ہے۔ ابھی قطر کا ایک پورا وفد اس وقت معاہدے کے حوالے سے تہران میں موجود، اس معاہدے پر بات چیت ہو رہی تھی، اور آن لائن معاہدے پر دستخط کی تیاریاں بھی تھیں، اور ٹرمپ بیچارے نے جو 40 مرتبہ ایران ڈیل فائنل کا کہا، اور شہباز شریف نے بیچارے نے 41 مرتبہ تائید کی، فائنل ہو گیا جی سلوٹ مار کے، اور مشرف زیدی صاحب نے تو شہباز شریف اکاؤنٹ سے خود ٹویٹیں بھی ٹھوکی۔ دوسری مرتبہ جو وائٹ ہاؤس کا جو ڈرافٹ تھا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ ہوا، لیکن ڈیل نہیں ہوئی، کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ معاملہ بالکل ایسے ہی جیسے روس اور یوکرین کا دیکھیں پچھلے 4 سال سے چل رہا ہے۔ ابھی اسی ویلاگ کے دوران یہ خبر تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آئی کہ یوکرین نے بھی روس کے مزید کیمیکل پلانٹس پر اور تیل کی تنصیبات پر ایک بڑا خطرناک حملہ کیا ہے، جس میں روس کے 28 صوبوں میں ریڈ الرٹ ہے، 6 ایئرپورٹ مکمل بند ہیں، اور روس کی جو تیل کی تنصیبات اس وقت آگ اور دھواں کے بادل میں، یعنی ادھر بھی یورپی ممالک جو ہیں، روس کے جو تیل کے جہاز ہیں وہ بھی پابندیوں کی وجہ سے سمندر کے اس حصے میں جسے وہ انگلش چینل کہا جاتا ہے، برطانیہ اور فرانس کے درمیان میں دنیا کی بڑی مصروف ترین بحری گزرگاہیں ہیں، یورپ اور برطانیہ کے جہاں تجارتی جہاز گزرتے ہیں، آبنائے ڈور اسے کہتے ہیں، یہ تنگ حصہ ہے، آبنائے ہرمز کہہ لیں آپ اس کو آسان الفاظ میں، یورپ کی۔ اب وہاں روس کے جہازوں کو گرفتار کرنا شروع کر دے کہ تیل لے کے نہ نکل سکیں، تو یہ معاملہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس کو رکھے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ، اب آ جائیں ذرا پاکستان کے حالات میں، جہاں کشمیر کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور یہ کشمیر کا احتجاج برطانیہ پہنچ چکا ہے بڑے ہائی لیول پہ۔ وہاں تقریباً اس وقت 7 لاکھ سے 10 لاکھ برطانویہ میں کشمیری نژاد لوگ ہیں، 10 سے زیادہ ان کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، وزیر داخلہ ان کا کشمیر سے ہے، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں جنہوں نے ابھی مظاہرے شروع کر بڑے ہائی لیول، میرے ساتھ شاید ویڈیو چل رہی ہوگی یا چل چکی ہوگی، انٹرنیشنل دباؤ شروع ہو گیا، کیونکہ راولا کوٹ میں دھرنے کو ختم کرانے کے لیے جو کریک ڈاؤن، اس میں 2 لوگ مزید شہید ہوئے، ایک کی شناخت ہوگی جو عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کنفرم کیا، نعیم امین نامی یہ شہری ہیں، اور دوسرے کا بھی کنفرم نہیں ہوا، اور 10 سے 12 نوجوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اور ریاست کی طرف سے اس وقت کیا کوشش ہے کہ آگے سے کوئی مذمت ہو، مزاحمت، تاکہ ہم کچل سکیں۔ کشمیری ابھی تک پرامن ہے، انہوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ وہاں تمام اضلاع میں کاروباری زندگی بند ہے، مکمل طور پہ انٹرنیٹ موبائل سروس بند ہے، ٹرانسپورٹ، دکانیں، ہر قسم کے شٹر ڈاؤن ہے، اور کریک ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں شہادتوں کی وجہ سے۔ اب کشیدگی جو وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر آپ مین سٹریم میڈیا یا پی ٹی وی اگر دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو سب اچھا ہے کہ رپورٹیں، وہاں پہ آپ کو یہ لگے گا سیکورٹی فورسز پر مسلح افراد نے حملہ کیا، جیسے مقبوضہ کشمیر کا ہم سنتے تھے، فالس فلیگ آپریشن بنانے کی خبریں ہیں، مافیاں بھی کشمیریوں سے منگوائی جا رہی ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں، انٹرنیٹ موبائل بند ہے، اسی لیے عوام کو کہا جا رہا ہے شرپسند لوگ، اور انہیں مسترد لوگوں نے کر دیا۔ پیغام کیا چلائے جا رہے ہیں کہ آٹا، چینی، دالیں ختم ہو گئی ہیں، شرپسندوں نے سب بند کر دیا۔ حالانکہ پنجاب سے جو باقاعدہ طور پر گندم، آپ کو پتا آٹا آزاد کشمیر جاتا ہے، وہ بند ہو چکا ہے، اور وہاں پہ جو ٹرک بھیجے جا رہے تھے وہ روک لیے گئے ہیں، تاکہ آٹے کی قیمت سے 1100 سے 3000 تک پہنچ چکی ہے، اور وہ بھی مل ہی نہیں رہا۔ تو کشمیر کا یہ معاملہ جو بڑھتا جا رہا ہے، اس میں دور دور تک یہاں بھی حالات ٹھیک ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ 12 نشستوں سے جو معاملہ شروع ہوا تھا، 27 جولائی کو الیکشن ہے، لیکن یہ 12 نشستیں دینے سے انکار تھا۔ اب کشمیر کے انتخابات کو ہی ختم کرنے کی کوشش،
اسٹیبلشمنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمرجنسی لگائیں یا مارشل لا لگائیں یا ہندوستان نے جس طرح آرٹیکل 370 ہے وہ کریں. انتخابات ملتوی کرنے کی پیپلز پارٹی کی جن کی اپنی حکومت ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پہلے ریاست پھر سیاست, انتخابات کو ماریں گولی. مطلب یہاں خیر آزادانہ منصفانہ انتخابات نہیں ہو سکتے. اندازہ کریں انہیں پہلے بھی انتخابات جیتنے کا کوئی چانس نہیں تھا, اور اب تو خیر پورا کشمیر ان کے مخالف ہے, جتنا ناممکن ہے. جیسے پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے انتخابات انہوں نے ایسے ہی 90 دن کے ملتوی کر کے پورا ملک گھوڑے پہ چڑھایا. اب دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں تمام کی تمام وہاں 12 نشستوں کے ختم کرنے کے حق میں تھیں سوائے مسلم لیگ نون کے. اب حوالداروں نے اے پی سی کروائی تو اس میں اب سوائے ایک پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے باقی تمام جماعتوں نے, جس میں جے یو اے اور جماعت اسلامی تک شامل ہیں. پیپلز پارٹی نون لیگ تو ویسے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو طاقت کے ذریعے کچھ رہے. اندازہ کریں, میں حیران ہوں ان کی اس وقت سوچ پہ, کتنے بے وقوف ہے. شاہرگ کہتے تھے, شاہرگ کاٹنے جا رہے ہیں. ابھی وہ ایک سابق آئی جی ہیں قائم مقام فہیم احمد خان, ان کے کچھ متنازع بیانات آئے جو پسند نہیں آئے اور 15 گھنٹے انہیں غیر قانونی ریاست کی قید میں رکھا گیا. اور لیکن برطانیہ میں دیکھیں وہاں بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہوئے, کچھ نعرے بازی, ان سے بھی معافیاں منگوائی. یہ ویڈیوز آ رہی ہیں ان کی 9 مئی کی طرح. بہرحال دیکھیں اس ویلا کا ایک اہم حصہ جو ہماری ڈیوٹی ہے, دیکھیں خبریں تجزیہ دینا تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن مایوسی کے بھنور سے نکالنا بڑا مشکل کام ہے. یہ جو کشمیر کے حالات ہیں یا پاکستان کے حالات ہیں, ویسے تو دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ ان حالات میں مایوس نظر آتے ہیں, کچھ لوگ امید پر ہیں, اور ان دونوں کے درمیان ایک حقیقت بھی ہے. مایوس لوگوں کی تو سوچ کیا ہے کہ پچھلے 3 سال سے عمران خان جیل میں ہے, 7 ماہ سے ملاقاتیں بند ہیں, قید طلائی ہے, پارٹی تتر بتر ہے, لیڈرشپ کمپرومائز نظر آتی ہے, انٹرنیشنل سطح پہ فیلڈ مارشل کی ٹرمپ روز تعریف کرتا ہے, ایران کے امن معاہدے میں ان کی ضرورت ہے, یورپی یونین کو یوکرین میں ضرورت ہے, ملک میں کوئی احتجاجی تحریک نہیں چل رہی, تو کریں کیا؟ مایوس نہ ہو تو کیا کریں؟ کیا واقعی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ جائز سوال ہے بالکل. حقیقت تو دیکھیں چھپائی نہیں جا سکتی, لیکن مایوسی بھی بیچی نہیں جا سکتی. اب حالات مشکل ہیں, بالکل مشکل ہے, لیکن تاریخ ختم نہیں ہوئی. اللہ نے عمران خان کو زندہ اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ اسے زندگی اور صحت دے, کم از کم اس کی زندگی تک تو مایوسی نہیں آنی چاہیے. اس کی دلیل میں آپ کو دیکھیں ماضی حال مستقبل میں, یہ جو ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اور جھوٹی امید نہ سوچیں, لیکن تاریخ کو, سیاست اور قدرت کے اصول کو ذہن میں رکھیں. میں اسے طوفان سے پہلے کی خاموشی سمجھتا ہوں, کیونکہ طاقت کا ایک اصول ہے کہ ایک جگہ منجمد نہیں ہو سکتی. تاریخ کے زاویے میں سے پرکھیں, موجودہ حالات میں دیکھیں تو اس سے بدترین حالات پاکستان کی تاریخ میں ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑے بڑے طاقتور نظام بنے, اس سے بھی بڑے بڑے بحران آئے, لیکن جس طرح رات لمبی اور صبح آتی ہے اسی طرح وہ آئے اور گزر بھی گئے. اب دیکھنا یہ کہ اگلے 6 ماہ میں ہم کہاں جا رہے ہیں, عمران خان کے ممکنہ راستے کیا ہیں. معیشت میں بہتری ہوگی جو کہ چانس نہیں ہے, خرابی ضرور ہوگی. کشمیر, بلوچستان, خیبر پختونخوا کے حالات مزید خراب ہوں گے, بہتر ہوں گے, بہتری کی گنجائش کہیں نظر نہیں آ رہی. تاریخ کے دریچوں کو دیکھیں تو 1971 نظر آتا ہے, شیخ مجیب جیل میں تھا, غداری کے مقدمات تھے, جماعت کے خلاف فوجی آپریشن کیا گیا, لاکھوں لوگ مار دیے گئے. عوام میں اس وقت بے چینی تھی, ہڑتالیں تھیں, احتجاج تھا. بھارت کے ساتھ بھی معاملات وہی تھے جو آج ہیں, اور اس وقت پوری کی پوری ریاست کا بیانیہ شیخ مجیب کے خلاف تھا. مشرقی اور مغربی پاکستان کے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کا سیاسی چیپٹر ختم ہو گیا, یہ اب کبھی سیاسی افق پر نظر نہیں آیا. لیکن شیخ مجیب چند مہینوں میں آزاد بھی ہوا اور بنگلہ دیش کا بانی بھی بنا, وزیر اعظم بھی بنا. دوسرا نواز شریف کو دیکھیں, 1999 میں جب مشرف کا مارشل آیا تو مشرف نے تو 4 عہدے رکھے ہوئے تھے, 3 تھے, چیف ایگزیکٹو, مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, صدر پاکستان بھی تھا, اور آرمی چیف بھی تھا. اس نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا, جلا وطن ہوا, معاہدہ کیا, وہ بھاگ گیا, پیچھے نون لیگ ختم ہو گئی, کاف لیگ بن گئی, نواز شریف کی پارٹی کے سارے لوگ ختم ہو گئے, یہ 10-12 لوگ ہی تھے. شرطیں لگا کرتی تھی کہ نواز شریف کبھی دوبارہ سیاست میں نہیں آئے گا, لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھے کیا ہوا. نواز شریف اور بینظیر بھٹو ایک دوسری شکل نہیں دیکھتے تھے, میثاق جمہوریت ہوا, مشرف پسپا ہوا. اس طرح کی بہت سی مثالیں دنیا میں دیکھیں. بلکہ یہ ٹرمپ کو اب دیکھیں, یہ 2020 میں جب الیکشن آ رہا تو لوگوں نے کہا کہ سیاسی مستقبل ختم ہو گیا, لیکن یہ دوسری بار صدر بنا اور آج سالگرہ ہی منا رہا, بن کے نہیں منا سکا. کسی کو یہ یقین نہیں تھا کہ سوویت یونین جیسا بڑی امپائر ٹوٹے گا, مشرقی مغربی جرمنی کبھی اکٹھے ہوں گے, جلا وطن نواز شریف وزیر اعظم بنے گا, مشرف جیسا طاقتور اس دور میں خاموشی سے ایسے ملک سے بھاگے گا, شیخ مجیب قید سے نکل کر بنگلہ دیش کا وزیر اعظم بنے گا. یہ سب کچھ ناممکنات نظر آتے تھے, لیکن ناممکن اور ممکن میں صرف نون الف نا کا فرق ہے. اسی طرح جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, امن معاہدہ ختم ہوا ہے تو حالات یہی نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ ایران کے معاملات مزید بگڑیں گے. امریکہ کو اگر معاہدہ کرنا پڑا تو اسی کمزور حالت میں ایران سے کرنا پڑے گا. اس کے بعد ظاہر ہے مشرق وسطیٰ میں خطے کی طاقت کے توازن بدل جائیں گے, جو بھی بدل گئے. ڈونلڈ ٹرمپ عین ممکن ہے کہ نومبر میں, یہ 3 مہینے بعد, زیادہ دور نہیں ہے, مڈ ٹرم الیکشن ہار جائے. نیتنیاہو اکتوبر میں الیکشن ہار جائے. اور یہ خواہشات نہیں ہیں, دلائل ہیں ان کے
کیونکہ وہاں تو کوئی جنرل باجوہ نہیں ہے، قاضی فائز نہیں ہے جو الیکشن کا رزلٹ بدلے گا، وہاں تو عوامی رائے آپ کے سامنے موجود ہے۔ معاشی دباؤ میں یہاں لوگ احتجاج کریں نہ کریں، وہاں کریں نہ کریں، ووٹ دیتے ہیں اور وہاں ووٹ چلتے ہیں۔ طاقت ختم ہوئی تو پھر طوطے کی جان جو پاکستان میں، وہ بھی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے انہی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایران جنگ پر انحصار کر رہی ہے کہ تیل اور گیس یہاں سے ملے گا، اقتدار لمبا ہوگا، وہ تو نہیں ہو سکے گا۔ معیشت پر مزید دباؤ آنا ہے، عوام مزید ان کے خلاف ہونی ہے۔ دن بدن پاکستان کے صوبوں میں جو حالات ہیں، طاقت کے بے پناہ استعمال سے نفرت میں اضافہ کرتے ہیں، معیشت کی تباہی بربادی، امن و امان کی تباہی بربادی لاتی ہے، اور پھر یہی سوچ اداروں میں پھر اچانک جنم لیتی ہے۔ یہ قدرتی امر میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدالتیں مقدمات بھی سنتی ہیں، سیاسی مفاہمت بھی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے بارہ، اور اڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے پڑھا کریں کبھی کبھی، بارہا ہوا ہے، بارہا، کہ آپ صبح اٹھے تو پتہ چلا سارا سیاسی منظرنامہ بدل چکا ہے، بڑے بڑے طاقتور اچانک ملک سے بھاگے۔ شیخ حسینہ آپ کے سامنے ابھی کچھ عرصے پہلے 15 منٹ میں بھاگی، اشرف غنی آپ کے سامنے بھاگا، راجہ پاک سے آپ کے سامنے بھاگا، نواز شریف آپ کے سامنے بھاگا، جنرل مشرف آپ کے سامنے بھاگا، ضیاء الحق کو انہوں نے بھاگنے نہیں دیا، باقی جتنے بیرون ملک بھاگے اسی طرح ہی بھاگ جائیں گے۔ اور آپ نے حیران نہیں ہونا، صرف اگر عمران خان اپنے نظریے پر قائم رہا، جو نظر آ رہا ہے وہ رہے گا، تو اگلے چند مہینوں میں ہو سکتا ہے عمران خان دوبارہ آپ کو وزیر اعظم نظر آئے۔ اور خان کی عمر کے حوالے سے نہ گھبرایا کریں، ٹرمپ آج 80 سال کا ہو کے 2020 میں انتخاب جس کے بارے میں کہتا تھا کبھی سیاسی سفر ختم ہو گیا، وہ سالگرہ میں نہ آ رہا ہے، قاتلانہ حملے اس کے بھی، اور گولیاں اس کو بھی لگیں، پھر بھی دیکھ لیں 2 دفعہ صدر بن گیا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ کا ایک کردار یہ معاملہ ہے، اور خان تو الحمدللہ اس سے فٹ ہے کردار میں بھی اور گفتار میں بھی، اس لیے عمران خان کا رہا ہونا، وزیر اعظم بننا میرے لیے کم از کم کوئی نئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تاریخ میں بارہا روز میں پڑھتا رہتا ہوں۔ مشکل وقت میں ہم سب بھول جاتے ہیں البتہ، اور یہی حقیقت ہے، اور یہی امید اور مایوسی کے درمیان کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب عسکری صحافی دیکھیں آپ، ان کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کوئی ٹاؤٹ صحافی جو ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، MF ٹائپ، اسٹیبلشمنٹ کے پیغام رساں بھی ہیں، ان سب نے بھی نون لیگ کو خود جولائی کا نوٹس دیا ہوا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت ختم ہونے کی باتیں، پھر وہ مشال ملک صاحبہ سے آئیں، نون لیگ کی چارج شیٹ دوبارہ دہرائی گئی، اور اب جو فیلڈ مارشل کو سب سے ان کی بڑی پارٹی MQM کھل کے پارلیمنٹ میں نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بہت دیر ہو گئی ہے، احتساب کریں، کرپشن والوں کا کمیشن لینے والوں کو اسمبلی کے گیٹ پہ لٹکائیں، مصلحت پسندی نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اقتدار کو سنبھالیں، فارم 47 کو فارغ کریں، لائیں مارشل لا، یہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور نون لیگ کے لوگ فیلڈ مارشل کو رپورٹ کر دیتے ہیں شہباز سپیڈ کا مزاح، کہ دیکھیں کتنی سپیڈ میں معیشت کو اس نے گرایا، کتنی سپیڈ میں قرضہ لیا، کتنی سپیڈ میں نہ بجلی چھوڑا، نہ پانی چھوڑا، نہ گیس چھوڑی، اب اس کو بھی نہ چھوڑیں، تو ملبہ تو گرنا ہے۔ ایران کا معاملہ آپ کو پتہ ہے، جیسے فی الحال تو جس طرح عمران خان کے دور میں کورونا آیا اور حکومت نہیں گر سکی، تو شہباز شریف پر یا پیپلز پارٹی پر یہ رندہ پھرنے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، تابعدار بہت ہیں، لیکن رندہ پھرنے والوں کو بھی پھر یہ نہیں چھوڑیں گے، اور یہی تاریخ ہے۔ یہ معیشت بڑی خطرناک چیز ہے، سوویت یونین کو اس نے نہیں چھوڑا۔ ابھی تو دیکھیں تمام معاشی ماہرین، چلے میں تو طالب علم ہوں، بڑے بڑے ان کے تمام ماہرین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عوامی بجٹ انہوں نے پیش کیا، جس طرح فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد امن و امان تباہ ہوا اور معیشت آپ کے سامنے تباہ و برباد ہو گیا۔ SIFC میں سرمایہ کاری نظر آ رہی ہے آپ کو، اسے تو چھوڑیں، پرانے کاروباری کہاں گئے؟ تمام معاشی اشارے اٹھا کے دیکھیں، پاتال کی گہرائیوں میں، بے روزگاری، مہنگائی، بجلی گیس کے بل، گرمیوں میں بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ سے آپ کی جو جینا محال ہے، تو گیس کی قلت نے چولہے بجھائے ہوئے ہیں، لوگوں کے بس کوئی کھانے پینے کو ختم ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں جو جہیز کا سامان ہے بیچ کے لوگ اپنا روزمرہ کا کام کر رہے ہیں۔ اب معیشت کی بہت سی خبریں، لیکن وہ میں اگلے ولاگ تک چھوڑتا ہوں۔ تگڑے رہیں، حوصلہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے، اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔